नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया शायद पढ़ने को ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को, और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीजें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज, दज्जाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहां से आप दज्जालियत को समझें, यहां से आप दज्जाल को समझें। एक चीज होती है धोखा, एक चीज होती है डिसेप्शन। फर्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूं लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज नथिंग बट धोखे का सामान। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूं, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूं। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम, और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस में गौर करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं, या कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं। एक हदीस में क्रिएशन का जिक्र है कि कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं जितनी दज्जाल की क्रिएशन है, और क्रिएशन से मुराद फितना ही है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फितना? कोई किसी को पता है फितना का क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा तुम्हारी माल और औलाद और बीवियों में तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और एक और आयत में कहा कि फितना भी है तुम्हारी माल और औलाद, आजमाइश। एग्जैक्टली, फितना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फितना का मतलब है आजमाइश। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये कहा कि द वर्ल्ड इज स्वीट एंड ग्रीन, और बनी इसराइल को तबाह करने वाली जो मखलूक थी वो औरत की जात थी क्योंकि उनके लिए फितना बन गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को डिग्रेड किया जा रहा है, बल्कि फितना का मतलब है आजमाइश, औरतें उनके लिए आजमाइश बन गई थी। इसी तरह दज्जाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है, इतनी बड़ी आजमाइश है कि हदीस कह रही है कि आदम अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना कि फितना दज्जाल है। आपको पता है सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कैसे वार्न करते थे? सहाबा खुद बयान करते हैं, सहाबा कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बात करते थे, हिज आइड वुड टर्न वाइड, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी जैसे कि दुश्मन आ रहा है पीछे से, और हिज फेस वुड बिकम रेड और हिज वॉइस वुड बिकम लाउड, उनका फेस रेड हो जाता था जोश से, और उनकी जो वॉइस है वो लाउड हो जाती थी, और सहाबा इतना डर जाते थे उन्हें लगता था कि अभी पीछे से उठकर दज्जाल आ जाएगा। यानी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द फितना ऑफ दज्जाल। और वो इस तरह डराया करते थे सहाबा को जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, और वाकई ही सबसे बड़ा फितना है। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए।
اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے؟ ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے, میری بڑی استقامت ہے, اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ he will be inspired by the arguments presented by دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when you face دجال flee, دوڑ لگا دینا, اس کو فیس مت کرنا, اس کے سامنے مت آنا, بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا, فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس بہت گلیمر, بہت کیرزما, بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہیں بہت, آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جنت میں جنات النعیم, اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, انسان پہ, بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں, اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو, یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائر, بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے, شراب خانے اوپن ہے, کیسینو اوپن ہے, اسٹرپ کلبز اوپن ہے, ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا, ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں, بندہ نیو یارک چلا جائے, وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے, بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے, کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے, میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا, اصل میں تو یہ لائف ہے, لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں, اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا, وہ چائنا میں تھا, اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی. یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے, جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا.
آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے، اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین، ہز کانشیسنیس، اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ، اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام، کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے، کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا، وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے، مسیحا ہے، اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا، وہ زندگی بھی دے دے گا، وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ. کون سا وعدہ؟ قیامت آئے گی، یہ والا وعدہ اللہ کا حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ لوگ جو جنہوں نے غلبہ پایا، اب اس سے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ اب ان کا کیا کریں. ڈسپیوٹ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سے موت دے دی. اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ کہ دوبارہ سلایا نہیں، انہیں موت دے دی. اب ان کا پرپس ختم ہو چکا تھا، تو جب ان کو موت دے دی تو پھر انہوں نے بحث کی کہ کیا کریں. کسی نے کہا مزار بنا لو، کسی نے کہا نہیں ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے سائنز ہیں، ان کو بس بند رہنے دو. تو وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا، جن کا ویو غالب ہوا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان پہ مسجد تعمیر کرو. اب کچھ لوگ یہاں سے دلیل لیتے ہیں مزار کی تعمیر، لیکن قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو رول بتایا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا، ورنہ تو گمراہی کے 100% چانسز ہیں. ورنہ تو آپ کو کل کو کوئی یہ تفسیر بھی کہے گا، وہ کہے گا دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ حق والے غلبہ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. آپ کہیں گے ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو حق پہ ہے وہ غالب ہوگا. وہ آپ کو کہیں گے پھر تو امریکہ غالب ہے، اس کا مطلب وہ حق پہ ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر امریکہ کو فالو کرو. تو یہ تو ایک اسٹرا مین ہے، یہ تو لاجیکل فیلیسی ہے، یہ تو آپ اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے قبر پہ، موت کی جگہ پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے، نہیں. مزار کی حقیقت یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ ڈیتھ he was about to die, he was about to leave this world and transfer to the next world, برزخ. اس فیز میں انسان وہی بات کرتا ہے جو سب سے امپیکٹفل ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے. کچھ آخری نصیحت میں سے ان میں سے ایک نصیحت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنانا. میلہ گاہ تبھی بنے گا جب وہاں پہ ایک مزار قائم ہوا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دا فیز جب وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونے والے تب کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا تیز بخار تھا اور وہ اتنی پین میں تھے کہ کبھی وہ گیلا کپڑا منہ کے اوپر رکھتے تھے، کبھی سائڈ پہ کرتے تھے. تو وہ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنانا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا یمن میں، اور کہا کہ علی جو قبر تمہیں جو ہے وہ میرے خیال ہے 1.5 فیٹ سے اوپر نظر آئے، اس اتنی لینتھ سے اوپر نظر آئے، اس کو فلیٹ کر. جو مزار تمہیں نظر آئے اس کو آپ فلیٹ کر. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے یہ دلیل واضح نہیں ہوتی کہ مزار قائم کرنا چاہیے. اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دا ورڈ غلبو کا ورڈ ہے کہ غالب ہونے والے، یعنی حق والے. غالب کا مطلب حق والے نہیں ہے، باطل بھی غالب آ سکتا ہے. وہ لوگ جو باطل پہ تھے، جن کا عقیدہ درست نہیں تھا، ان کو تو اپرچونٹی مل گئی پیسہ کمانے کی. انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی یہ ذرا بزنس کرنے کی بھی. تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ غالب ہو گئے اور انہوں نے کہا ادھر مسجد بنا دو. تو یہی بات ہے اصل میں، اس سے کہیں سے یہ پروو نہیں ہوتا مزار وغیرہ. لیکن ایک نیک بزرگ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی عزت اپنی جگہ، اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دعا ہم نہیں کر سکتے. یہ جو فیض والا ایک ڈسکشن ہے، یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صوفیز کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں تو 22ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے، کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے،
اور وہ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں غیب کی باتوں، جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آخری ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے، ان کا بیان ہے کہ یہ رائے ہے صحیح کہ وہ 7 تھے، کیونکہ اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا۔ پچھلوں کو اللہ نے نگیٹ کر دیا کہ ساری کیا سرائیاں، لیکن اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل ربی عالم بعدتہم، میرے اللہ کو ان کی اعداد و شمار کا پتہ ہے، نمبرز کا پتہ ہے وہ کتنے تھے۔ none knows the غیب except him، کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے میرے رب کے۔ اور consult not any of them، یعنی تم جیوز اور کرسچن سے کنسلٹ مت کرو about the people of the cave، ان کو تو خود نہیں پتا، انہوں نے تو کتاب اپنی پوری چینج کر دی، ہم آپ کو حق بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ فضول ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے جو انسان کا وقت برباد کرے۔ وہ چیز جو آخرت میں فائدہ دے گی اور دنیا میں فائدہ دے گی، ہاں اس پہ آپ بحث کریں، بحث و مباحثہ، لیکن وہ چیز جس کا سوال ہی نہیں ہونا، جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، اس پہ وقت ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی بھی اس پہ ضرورت ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ بتانا چاہ رہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کبھی بھی آپ یہ مت کہو کہ میں فلانا کام کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، الا یہ مگر یہ کہ آپ کہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ ان کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے شاید یہ ایک واقعہ ہوا اللہ کی حکمت کے تحت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو بھی مثال دی جا رہی۔ اور وہ جو ہے یاجوج و ماجوج، وہ ہر دن رات تک جو ہے سوراخ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو جاتی ہے وار۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو انسان کو انشاءاللہ جو ہے ضرور کہنا چاہیے، یہ ایک بابرکت ورڈ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ انفارچونیٹلی ایک مذاق بن گیا ہے انشاءاللہ کا ورڈ۔ جب کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ انشاءاللہ کہتا ہے، اور انشاءاللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا، یا وہ اس کو بڑے مذاق میں، طنز و مزاح میں لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے، یعنی اللہ کی مشیت اس میں تھی، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو انسان کو یہ ورڈ بڑے دیکھ کے بولنے چاہیے، طنز و مزاح میں نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کا مذاق انڈائریکٹلی اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے بہت سیریس ورڈ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اپنے رب کو یاد کرو، اور جب بھی تم سے کوتاہی ہوئے تو اپنے رب کو یاد کرو، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اپنے قریب لے کر آئے گا۔ اب سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ پھر اللہ یہ بحث کا جواب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ اتنے سال سوئے، کچھ لوگ جو ہے وہ and they stayed in their cave for 300 years and add 9 years to it، 16 year 9 سال بھی آپ ایڈ، 309 سال۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ knows best how long they stayed، آیت نمبر جو ہے وہ 26۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیب نہیں جانتا، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ مَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس لیے اس کے علاوہ کسی کو ولی نہ بناؤ، شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری سٹوری سنانے کا ایک مقصد ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا مقصد ہے۔ بائبل میں بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ سٹوری ختم ہوئی اور فل سٹاپ، بس بات ختم ہو گئی۔ تو گاڈ کبھی بھی کوئی بات نہیں کریں گے جب تک اس کا ایک مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پوری سٹوری سنا کے اللہ کیا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہو از ان کنٹرول، میں، اس لیے شرک مت کرو، کیونکہ میری یہ کوالٹیز ہیں تو تم امپریس ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، اس لیے میرے قریب آؤ اور میرے ساتھ شرک نہ کرو، یہ پرپز ہے۔ اور میں سننے والا ہوں، میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہوں، اس لیے میرے ساتھ جو شرک کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا، تو یہ وہ چیز بھی رد ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتب پیدا کیے ہیں، اور وہ کتب ایک ولی کا درجہ اختیار کرتے کرتے کتب بن جاتے ہیں، پھر وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے اپنے حکم کے حوالے سے کام لیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت فالٹی کانسیپٹ ہے، فالس کانسیپٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کرتے۔ ہاں جہاں تک فرشتوں سے کام لینے کا سوال ہے، ان کو تو پیدا اس لیے کیا، جیسے تھنڈر کو کنٹرول کرنے کا ایک فرشتہ ہے، سور پھینکنے کے حوالے سے ایک فرشتہ ہے، سور پھونکنے کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے وہ بستیوں کو الٹنے کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ حکومت میں شریک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کام لینا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، اور وہ کام اللہ ان سے لیتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ انسانیت کو یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ if I being so perfect
اگر میں کام لے رہا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ سنگل ہینڈیڈلی تم ہر چیز جو ہے وہ کر لو. اب جو سلوشن ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے وہ آ رہا ہے ہمارا آگے آیت نمبر 28 میں. اس کو آپ مارک کر لیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. دیکھیں دجال کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے, میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ سلوشن ایک یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں باطل خداؤں کو پہچاننا. باطل خدا کو انسان تبھی پہچانے گا جب حق والے خدا کی پہچان ہوگی, تبھی ریکگنائز کرے گا نا. جب ایک صحیح کرائٹیریا آپ کے سامنے ہے تبھی آپ غلط کرائٹیریا کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو صحیح خدا کی پہچان ہے علم کے ساتھ. جو شخص اللہ کو جتنا پہچانتا ہے, جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہے, جتنا اللہ کی قربت حاصل ہے اسے, جتنا وہ اللہ کے قرآن کے قریب ہے, اتنا چانس ہے کہ وہ فتنے سے بچ جائے گا. اور جتنا اللہ سے دور ہے اتنا چانس ہے وہ فتنے میں پھنس جائے گا. تو پہلی چیز نالج آف اللہ. دوسری چیز ہے کہ اپنے دور کے باطل خداؤں کو پہچانا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ she supported me when no one was there, اور she supported me in every sense, financially, emotionally, ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا. what a loyal wife she was. اور the wife جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدیجہ کو سلام, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام جو ہے وہ پہنچایا. تو the wife جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ possessive تو نہیں کہیں گے, loving and so much emotional affiliation with her, کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو we did not see رسول اللہ smile for months. the most smiling face, وہ کچھ months نہیں smile کیے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا دکھ تھا ہمارے نبی کو, گریف تھا, اور کیونکہ وہ موقع بھی ایسا تھا شیب ابی طالب کے بعد اور طائف کے واقعے کے بعد خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے, اور دیٹ واز اے ویری پینفل مومنٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر شی از دا ون کہ جن کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے یا ان سے ریلیٹڈ کوئی آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری میموریز واپس آ جاتی ہیں اور وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں. جیسے ان کی بہن ایک بار آئی, وہ حدیث میں پوری آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب اندر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے, یعنی ایئرز آفٹر ہر ڈیتھ. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یاد آ گئی. تو دس از حضرت خدیجہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے بہت خوبصورت احادیث ان کے سٹیٹس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا many men attained perfection. Perfection in what? In ایمان. Many men attained perfection in ایمان. انبیاء men تھے and they were many, 1 lakh plus, right? But among women none attained perfection in ایمان. Perfection in ایمان کی بات ہوئی except for مریم بنت عمران, حضرت مریم, آسیہ the wife of Pharaoh, خدیجہ بنت خویلد اینڈ فاطمہ بنت صلی اللہ. 4 خواتین جنہوں نے ایمان کو پرفیکٹ کی, وہ یہ 4 ہیں جن میں حضرت خدیجہ بھی ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل came to me and said this is Khadija coming to you with a dish of food or drink. غالباً غار حرا یا کہیں اور. Convey to her greetings of peace from Allah, from her Lord and from me. ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام دے دیں اور میری طرف سے ان کو سلام دے دیں. And give her glad tidings of a palace in paradise made of pearls and wherein there will be no noise or fatigue. ان کو خوشخبری دے دیں جنت میں ایک ایسے محل کی جو پرلز کا بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی نوائز نہیں ہوگی, کوئی تھکن نہیں ہوگی. سبحان اللہ, جنت کی خوشخبری دے دی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ایک اور حدیث مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of the women of paradise are خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مریم بنت عمران and آسیہ بنت مزاحم wife of فرعون. یہ 4 بیسٹ وومن آف پیراڈائز اور اس میں حضرت خدیجہ بھی ہیں. اور پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حضرت عائشہ خود نیریٹ کرتی ہیں. حضرت عائشہ کے اتنے کینڈیڈ ایموشنز, اتنے را ایموشنز, اتنے نیچرل ایموشنز حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں.
तो दिस शोज हर सिंसेरिटी विद उम्मा। देखें किसको ये पसंद है कि अपनी कोई ऐसी चीज़ बताए जिससे उस पर क्वेश्चन रेज हो सकता है। जैसे मैं आपको अपने कोई रॉ इमोशंस की बात बताऊं, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये तो एक दाई हैं, दीनदार इंसान बने फिरते हैं, ये भी वीक हैं, मतलब इनकी भी वीकनेस है। तो हज़रत आयशा खुद जब अपने कैंडिड इमोशंस और इस तरह की बातें बता रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी इंटेंशन ये थी कि उम्मत तक वो चीज़ें पहुँचें रॉ फॉर्म में, ताकि उम्मत की औरतें भी और मर्द दोनों उससे लेसन जो है वो हासिल कर सकें। हज़रत आयशा फरमाती है, नेवर डिड आई फील जेलस of any of the wives of the prophet as much as I did of Khadija, although I never saw her। हालांकि मैंने देखा भी कभी नहीं था, फिर भी मुझे बहुत गीरा, बहुत जेलसी होती थी। He would often mention her, Rasulullah would often mention her, and sometimes he would slaughter a sheep and distribute it among her friends। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत थी हज़रत खदीजा के जाने के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फ्रेंड्स को, उनकी रिलेटिव्स को, उनकी बहन को याद रखा करते थे। जब भी कोई शीप को स्लॉटर करते थे तो गोश्त उनको भेजा कर, और इस पर हज़रत आयशा को जेलसी होती। लंबी हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की। हज़रत आयशा बयान करती हैं हाला के बारे में। हाला इज द सिस्टर ऑफ खदीजा सलाम। कहती हैं, वंस हाला बिन्त खुवैलिद द सिस्टर ऑफ खदीजा आस्क्ड द परमिशन ऑफ रसूल अल्लाह टू एंटर। ऑन दैट ही रिमेंबर्ड द वे खदीजा यूज्ड टू आस्क परमिशन एंड दैट मेड हिम वेरी इमोशनल। उनको खदीजा की याद आ गई, और आवाज़ से भी, कि बहनों की आवाज़ भी आपको पता है अक्सर सिमिलर होती। सो ही सेड, ओ अल्लाह, इट इज़ हाला बिन्त खुवैलिद। या मेरे अल्लाह, ये तो हाला है। यानी कैसे अल्लाह के नबी ने एक्सप्रेस की। द प्रॉफिट यूज्ड टू ट्रीट खदीजा विद ग्रेट रिस्पेक्ट। अभी हज़रत आयशा बयान कर, एंड ही वुड ऑफन मेंशन हर, एंड व्हेनेवर ही स्लॉटर्ड अ शीप ही वुड कट इट इनटू पीसेस एंड सेंड देम टू खदीजा's फ्रेंड्स। रिलेटिव्स नहीं, फ्रेंड्स। यानी इतनी मोहब्बत के अपनी वाइफ की जो फ्रेंड्स हैं उनको मीट भिजवा रहे हैं इज्जत देने के लिए। मोहब्बत का एक सबूत, सुभान अल्लाह, लॉयल्टी एंड मोहब्बत। दिस इज लॉयल्टी एंड मोहब्बत। यानी हज़रत खदीजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टोरी है उसमें हमारे नौजवान नस्ल के लिए ट्रू लव क्या होता है उसके लिए बहुत लेसन। ट्रू लव, ओके, कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रू लव, व्हाट इज ट्रू अटैचमेंट, व्हाट इज ट्रू लॉयल्टी। इंशाल्लाह आगे जाके बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि असल में कामयाब शादी क्या है। और आपको पता है खदीजा ने खुद प्रपोज किया था, तो क्या औरत मर्द को प्रपोज कर सकती। बहुत से फिकी पॉइंट्स भी निकलेंगे इंशाल्लाह, वी विल डिस्कस इट। when I sometimes said to him, it is as if there is no woman on earth except Khadija। हज़रत आयशा अपना कैंडिड सेंटेंस बयान किया कि मैंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि खदीजा के अलावा तो कोई औरत ही नहीं है दुनिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, indeed she was and I had children from। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे, और मुझे अल्लाह ने उससे औलाद दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फख्र भी किया। और कितने बच्चे? 6। एक और वर्जन है, वो भी थोड़ा सुना देता हूं आपको, सही मुस्लिम में है। शुरू में वही है, हज़रत आयशा कहती है, नेवर डिड आई फील जेलस ऑफ एनी वाइफ एज मच एज आई डिड ऑफ खदीजा, इवन दो आई नेवर सॉ हर। प्रॉफेट यूज्ड टू मेंशन हर वेरी ऑफन। बहुत ज्यादा मेंशन करते थे रसूलुल्लाह हज़रत खदीजा को। और जब भी वो एक शीप को स्लॉटर करते थे और फिर भिजवाते थे उनकी दोस्तों की तरफ, तो मैं कहती थी, इट इज एज इफ देयर इज नो वुमन इन द वर्ल्ड बट खदीजा, एंड ही वुड से शी वाज सच एंड सच एंड फ्रॉम हर आई हैड चिल्ड्रन। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि वो तारीफ भी करते। एंड व्हेन हाला बिन्त खुवैलिद sought permission to enter, he recognized her way of seeking permission and that made him remember Khadija and he became emotional and he said, oh Allah, it is hala, and he would be moved with joy, excitement, joy, emotional भी और एक्साइटमेंट और जॉय भी। उसके बाद एक और हदीस है सही मुस्लिम सही बुखारी में, और हाँ वो मैं इसी का पार्ट है, वो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो सुना चुका। क्या साबित हुआ? Even years after Khadija's passing, her memory was alive in the Prophet's house. This is the love and impression that a solid woman, a woman of character, a true loyal partner can leave on a man. Years after भी वो उनको याद करते हैं और उनको याद करके रोते भी हैं और उनकी फ्रेंड्स तक को नहीं भूले। ओके, सो लॉट्स ऑफ लर्निंग। He honored her friends and family. Hala's visit stirred his emotion. तो ये है लव। उनकी फैमिली को देख के उन्हें वो याद आ, क्या इंप्रेशन छोड़ा हज़रत खदीजा ने, क्या लव मतलब इनकलकेट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में। फिर एक और पॉइंट, हज़रत आयशा despite her closeness to the prophet noticed his undying loyalty to Khadija. This shows true loyalty and faithful love. और ये भी सुनना है,
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے کہ لو فیتھفل ہونا چاہیے فار دا سیک آف اللہ. پھر ایک بہت ہی سخت قسم کے الفاظ حضرت عائشہ کے منہ سے نکلے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ون ڈے I said to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم you keep remembering that old hag. اللہ آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے رہے، بوڑھی عورت کو with red gums toothless، with red gums toothless، حالانکہ کبھی دیکھا بھی نہیں، انہیں کیا بتا، لیکن بات یہ نکل. اب دیکھیں دس شوز ہر ینگ نیچر اور بیوٹیفل ایموشنز. اس کو بھی دیکھیے یہ بیان کیوں کیے جا رہے ہیں کہ دس از پوزیسونیس آف ہائیسٹ ڈگری. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پوزیسونیس اور را ایموشن. تعلیم دی جا رہی ہے مردوں کو بھی کہ ینگ ایج میں اگر کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں آپ کی بھائی اور وہ ینگ ہے، کافی ینگ ہے، مطلب ان ٹین ایج ہیں، تو ظرف بڑا ہونا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کتنا زیادہ تھا. انہوں نے 2-3 بار سختی سے بات کی حضرت عائشہ سے، وہ بھی فار دا سیک آف اللہ، جو میں ابھی آپ کو بیان بھی کروں گا. اور ہی ہینڈلڈ ہر پرفیکٹلی. اور عورتوں کے لیے بھی اس میں لیسن. حضرت عائشہ ون آف دا ریزن اسکالر کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں بتائی جا رہی ہے، حضرت عائشہ خود بتا رہی ہیں، اماں عائشہ، کہ وہ یہ بھی عورتوں کو تعلیم دے رہی ہیں کہ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم بھی ایسے کرو. کچھ لوگوں نے اس سے یہ خرچ کر لیا کہ اگر حضرت عائشہ شاؤٹ کر سکتی ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، سب کو شاؤٹ کرنا. حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میری آواز اتنی اونچی ہو گئی آئی واز یلنگ ایٹ رسول اللہ. تو وہ اگلا پارٹ نہیں مینشن کرتے. ابو بکر صدیق نے یوں ہاتھ کیا اور تھپڑ مارنے لگے تھے. یہ بھی تو ہے نا، صرف یہی تو نہیں ہے یلنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا، ابو بکر صدیق نے فوراً جو ہے وہ اینی وے. اور پھر رسول اللہ بیچ میں آگے، بڑا خوبصورت وہ واقعہ. تو کہا کہ آپ ہر وقت جو ہے اس اولڈ عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں with red gums when Allah has given you someone better than her. young nature obviously اماں عائشہ اور possessiveness. تو کہتی ہیں رسول اللہ became angry. عمومی طور پہ وہ اینگری نہیں ہوتے تھے. he became angry until I wished I had not said that. رسول اللہ کا چہرہ جب غصہ ہوتا تھا تو حضرت عمر جیسا دبنگ انسان بھی ڈر جاتا. آپ کو پتہ نا حضرت عمر ایک دن بائبل کا مطالعہ کر رہے تھے، تورا کا، اس ٹائم پہ جو تھی، تو رسول اللہ نے دیکھ لیا اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اور حضرت عمر جیسا بندہ کام کیا، حضرت عمر ڈر گئے. اور حضرت عمر نے پھر پوچھا تو نبی نے کہا کہ جب میں ہوں موجود تو تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ریسرچ پرپز کے لیے اپنے کرنا ہے، اگر اس کا تقابلی جائزہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن گائیڈنس کے لیے نہیں. یہ بات تھی، گائیڈنس کے لیے قرآن ہے. تو اسی طرح عائشہ نے جب انہیں اینگری دیکھا تو وہ کہتی ہے کہ آئی وش کہ میں نے نہ کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، غصہ ہو گیا. اور پھر کہا بائی اللہ he did not give me better than her. She believed in me when people disbelieved in me. She declared me truthful when people denied me. She supported me with her wealth when people deprived me. And Allah granted me children through her and not through any other way. دیکھیں کیا کیا اوصاف ان کے بیان کرتے اور کیوں غصہ ہوئے. اسکالرز بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی وائفز کی اس طرح کی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتے اور لیٹ گو کرتے. یہاں پہ بات غصے کی نہیں تھی، یہاں پہ بات رائٹس کی تھی. اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کے ولی کے بارے میں جو کچھ کہے گا تو پھر آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے نا. یہاں پہ تو تعلیم دی جا رہی ہے نا کہ اب تو بات یہاں پہ آ گئی نا کہ ایک ایسی بات ان کے بارے میں جو بہت معیوب ہے. تو پھر یہاں پر ہی ہیڈ ٹو تھوڑا سا اسکالڈ بھی اور تھوڑا سا بتایا کہ وہ کون تھیں، اللہ کے نزدیک ان کا سٹیٹس کیا ہے اور میرے نزدیک ان کا سٹیٹس کیا ہے. یعنی وہ ہیں جنہوں نے مجھے تب سپورٹ کیا جب کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا. فرام ڈے ون دیکھیں آج تک حضرت خدیجہ نے اتنی کمال کی افرمیشن تھی، اتنی کمال کی افرمیشن تھی. کیا بانڈنگ ہوگی رسول اللہ حضرت خدیجہ کی. دیکھیں نارمل کپلز میں 100% افرمیشن نہیں ہوتی ہر بات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کو اتنا ٹرسٹ تھا اور حضرت خدیجہ کو اتنا مطلب رسپیکٹ کرتی تھی اپنے شوہر کی کہ انہوں نے ایک بار نہیں کہا آپ وہاں کیوں جاتے ہیں، آپ وہاں کرنے کیا جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، جیسے سوالات ہوتے ہیں آؤٹ آف کیئر بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ کو ایک ایسا جملہ، ایک ایسا، بلکہ کھانا لے کے جا رہی ہیں. اللہ. اور آپ کو پتا ہے غار حرا کی چڑھائی کتنی ہے؟ اگر آپ نے کبھی خود چڑھا ہے، میں نے چڑھا ہوا ہے، 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے وہاں جاتے ہیں. تو سوچیں کہ وہ کھانا لے کر جا رہی ہیں، وہ بھی 3 ٹائم کا کھانا کبھی کبھی. اوکے سو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں آئے، زمیلونی زمیلونی،
cover me, हज़रत जिब्राइल को जब देखा था, तो कोई नॉर्मल वाइफ होती वो क्या कहती कि क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की, ठीक है ना, आपको क्या पड़ी, क्या जमाने का ठेका आपने उठाया हुआ है, ऐसे जुमले निकल जाते हैं। आपको एक ऐसा जुमला नहीं मिले हज़रत खदीजा की तरफ। हर वक्त वो सपोर्ट कर रही हैं, हर बार वो ट्रस्ट करके, और जाहिर है नबी ने वो ट्रस्ट कायम भी किया। यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट, ये भी पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार हैं और आप झूठ बोलते हैं, इसके बावजूद वाइफ ट्रस्ट किए जाए, ऐसा भी नहीं है। वो नबी ने जाहिर है ट्रस्ट बनाया भी। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह मैं आपको पूरा लव स्टोरी जो है, द बेस्ट लव स्टोरी दैट वी कैन फाइंड इन हिस्ट्री, इंशाल्लाह वो मज़ीद जो है वो बयान करूँगा। तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। इसी तरह एक और हदीस में और अल्फाज आते हैं, शी वॉज एन ओल्ड वुमन एंड अल्लाह हैज़ गिवन यू समवन बेटर देन हर। और फिर नबी ने यही बात बयान की कि नहीं, शी बिलीव्ड इन मी व्हेन पीपल डिसबिलीव, शी सपोर्टेड मी विद वेल व्हेन पीपल विदहेल्ड हर, और बाकी सारी वही। कैन यू बिलीव इट, हज़रत खदीजा is the first woman on earth to pray। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, नमाज हर शरीयत में थी, लेकिन हर नबी की शरीयत में नमाज कैसी थी वल्लाहु आलम थी, लेकिन किस तरह पढ़ा करते थे ये अल्लाह को बेहतर पता है। हमें कुछ मिलता है बाइबल से तरीके, लेकिन ये कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। शी इज़ द फर्स्ट टू प्रे, द फर्स्ट टू डू वुजू, पहली औरत जिसने वुजू किया, अल्लाह अकबर, पहली औरत जिसने चैरिटी दी इस्लाम के नाम पर, पहली औरत जिन्होंने रसूलुल्लाह को सपोर्ट किया, कितनी बड़ी सादत की बात है। पहली औरत जिनको जन्नत की बशारत मिली और अल्लाह ताला ने उनको सलाम पे। और कुछ रवायात आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो ये शो करता है हज़रत आयशा का कैंडिड नेचर, जैसे मैंने बताया, हर ह्यूमैनिटी, शी वाज यंग, डीपली लव्ड रसूलुल्लाह बिकॉज ऑफ द नेचुरल जेलसी जो होती हैं वाइफ्स में। और यहाँ से ये भी साबित होता है कि हज़रत खदीजा की जो इटर्नल लेगेसी है, द फर्स्ट बिलीवर, द सपोर्टर ऑफ द मिशन, द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन, जिनसे रसूलुल्लाह की आल चल रही है, सो दिस इज हज़रत खदीजा। और द ओनली वाइफ दैट अहले तशी रिस्पेक्ट, अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि बदकिस्मती है, वो हज़रत खदीजा हैं। बदकिस्मती इस सेंस में कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर वाइफ्स, हालांकि वो सब उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, लेकिन ये कि द ओनली वाइफ दे रिस्पेक्ट हज़रत खदीजा, और फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वो हज़रत फातिमा की मदर है, ठीक है, वो जाहिर है कि उनसे वो आल चली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शी इज़ सच अ कैरेक्टर जिनकी अहले तशरीह भी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी किताबों में भी उनके बहुत फजाइल हैं हज़रत खदीजा। आगे चलते हैं, इनकी लीनियज के बारे में जो है वो बात करते हैं। हज़रत खदीजा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके वालिद का नाम खुवैलिद था, ये प्योर कुरैशी लेडी थी, और इनके रसूलुल्लाह के साथ टाइज मिलते हैं किस तरह से, बोथ डिसेंट फ्रॉम कुसै इब्न किलाब। कुसै जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स में से है और फिफ्थ एंसेस्टर है, ठीक है ना। अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब, और फिर अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर उनका अब्दुल मन्नान है गलबन, और फिर ऑल द वे बैक टू कुसै से ऊपर फिर मेरे ख्याल हाशिम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिफ्थ एंसेस्टर है, लेकिन हज़रत खदीजा के फोर्थ एंसेस्टर, ठीक है। तो एंसेस्ट्री में भी आपस में एक जो है वो कॉमनैलिटी मिलती है, और ये बहुत से और लोगों में था। शी वॉज अ प्योर कुरैशी, दैट्स वाई आपस में कुछ टाइज भी मिलते थे। इनके जो फादर हैं खुवैलिद इब्न असद उनका नाम था, ये सब चीफटेन थे, सब चीफ ऑफ बनु असद। बनु असद ये सब ट्राइब था जिससे ताल्लुक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का। और इनके बारे में किताबों में एक वाक़या आता है कि ही वॉज द वन हु अकम्पनीड अब्दुल मुत्तलिब टू यमन। अब्दुल मुत्तलिब को इन्होंने अकम्पनी किया था यमन में, किस बात पे? एक वाक़या बयान किया जाता है कुछ किताबों में कि अब्रहा का नाम आपने सुना है। अब्रहा जो है वो यमन का गवर्नर था, लेकिन वो हबशी था, तो यमनी लोग अरबी थे, तो यमनी लोग ने उसके खिलाफ बगावत करके उसको निकाल दिया था। और फिर वो बाद का वाक़या है जो काबा की तरफ वो गया अपनी फौज को लेके। लेकिन यहाँ पर जब उसको निकाला गया तो एक जश्न मनाया गया, क्योंकि बहुत जालिम था और एक टायरेंट था। तो अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनके साथ खुवैलिद गए थे उस चीज़ में शरीक होने, उस जश्न में, और उनको कंग्रेचुलेट करने, ठीक है। तो दे हैव अ हिस्ट्री। अब्राहा ने फिर आगे फिर अटैक किया वहाँ आके। एनीवे ये कुछ किताबों में आता है। और खुवैलिद के बारे में आता है कि ही डाइड इन फिजार वॉर्स। फिजार जो थी वो हवाजिन जो ट्राइब था उसके खिलाफ, और बाकी उसके जो सपोर्टर्स थे उसके खिलाफ कुरैश की वॉर्स थी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत भी की थी बतौर बच्चा, बतौर टीनेजर, यू कैन से अ बॉय।
اور وہ کیا کر رہے تھے فجار وارز میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے دے گئے، اور یہ بہت بہادری کا کام ہے. دس شوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری بریو ایز اے چائلڈ. ٹھیک ہے، اور بریوری اور کریج یہ بہت زبردست ایٹریبیوٹس ہیں ایک انسان میں، اور آج یہ ہمیں بڑا کم ہے بینگ بریو اینڈ بینگ کریجیس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تیر اٹھانے کا مطلب ہے کہ آگے سے تیر آ رہے ہیں، آگے جنگ ہو رہی ہے، آپ نے میدان جنگ میں جا کے تیر اٹھا کے دینے، تو یہ آسان کام نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ کر رہے تھے. تو بہرحال جو فجار وارز ہے اس میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کے والد کی، اور ان کی مدر جو ہے وہ بھی پرومیننٹ قریشی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. یہاں سے ایک پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، دیکھیں حضرت خدیجہ کا لینیج بہت زبردست ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آف کورس بہت زبردست. آلدو یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں جتنے لوگ گزرے وہ مسلمان تھے، دین ابراہیمی پہ تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن ون تھنگ از فار شور کہ وہ کریکٹر کے اور مورلی بہت کمال لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی لینیج ہے حضرت اسماعیل سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں کوئی بھی زانی نہیں، نو ون. حالانکہ اس دور میں یہ چیزیں کامن تھی، ظاہر ہے رولز ہی نہیں تھے، لاز ہی نہیں تھے. all of them had good character, all of them were administrators, social reformers. عبد المطلب بہت بڑے سوشل ریفارمر تھے. زمزم کس نے ڈھونڈا ہے؟ زمزم کا کنواں عبد المطلب نے. پتہ نا آپ کو گم گیا تھا 100 ایئرس تک میرے خیال زمزم کا کنواں جو ہے اٹ واز لاسٹ، پتہ ہی نہیں تھا عربس کو کہاں ہے. عبد المطلب نے ڈھونڈا تھا، پورا واقعہ ہے وہ سیرت میں، آپ کبھی اس کے بارے میں پڑھیے گا. تو عبد المطلب جو ہے وہ حجاج کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اسی طرح ہاشم، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انسیسٹر ہاشم جو ہیں یہ دفن کہاں پہ ہیں؟ غزہ میں بنے ہیں. ہاشم، غزہ سے ہماری یہ افیلیشن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ انسیسٹر ہاشم، بنو ہاشم ہے جنس غزہ میں بنے. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ یہ غزہ میں فوت کیسے ہوئے. ہاشم جو ہیں یہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ کیا ہے؟ یہ سورہ قریش. اس کی تھیم کیا ہے؟ ٹریڈ کاروانز، فوڈ کاروان جو قریش لے جاتے تھے 2 موسموں میں جن کا ذکر ہے قرآن میں. کون سے موسم؟ سمر اینڈ ونٹر. سورہ قریش پڑھیں، ٹھیک ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، ٹھیک ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ قریش کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں نا کہ تم جب لے جاتے تھے کاروانز ونٹر میں، سمر میں، اللہ تمہیں پروٹیکشن دیتا تھا. یہ تھیم ہے سورہ قریش. وہ لیڈ کرتے تھے ہاشم. ہاشم واز اے گریٹ مین. ہاشم جو ہے یہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور بہت زبردست ڈراؤٹ اور ڈرائنس تھی مکہ میں اور ارد گرد کے علاقوں میں. تو ہاشم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، سوشل ویلفیئر پروجیکٹ. دیکھیں انسپریشن لینی چاہیے ہمیں. وہ سوشل ویلفیئر پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم ٹریڈ کریں گے، اور ٹریڈ سے جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ سے راشن خرید کے ہم لوگوں کا خیال رکھیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو وقف کا بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. تو ہاشم یہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ ایک ٹریڈ کاروان پہ جا رہے تھے، راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ جگہ غزہ تھی. یہ آپ ریسرچ بھی کر سکیں، بلکہ ریسرچ کی ہے اسکالرز نے ریسرچ کر کے بتایا. ابھی غزہ کا ٹاپک جب ایکٹیو ہوا ہے تو انہوں نے بتایا. اور امام شافعی بھی غزہ میں بریڈ ہے، اور امام شافعی بھی ہاشم کی اولاد میں. واٹ اے کوئنسیڈنس. امام شافعی دا گریٹ اسکالر وہ بھی ہاشم کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، وہ بھی غزہ میں ہی بریڈ ہے امام شافعی. تو غزہ سے آپ دیکھیے کہ ہماری کتنی زبردست افیلیشن ہے کہ ہاشم دا گریٹ انسیسٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے انسیسٹرز آپ کو ملیں گے وہ سب مورلی کمال کے لوگ تھے. دیکھیں اس سے ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ انسان کا مورلی ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ اس کی نسلیں آگے ٹھیک. اور یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی 4تھی 5ویں نسل میں سے کوئی بہت بڑا چینج ایجنٹ لے آئے، کوئی بہت بڑا ریفارمر لے آئے، آپ کی کوئی نیکی کی ہوئی. اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، پریشان ہوتے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی. دیکھیں ہو سکتا ہے اولاد نہیں، پوتوں کو دعا لگ جائے، نواسوں کو دعا لگ جائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد کو لگ جائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد کو لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں کس کی دعا ہوں؟ کب لگی؟ حضرت ابراہیم کی دعا. حضرت ابراہیم کی دعا ہے نا. حضرت ابراہیم کے بعد سے بہت نبی آئے، لیکن جو الٹیمیٹ دعا تھی، ٹھیک ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کتنی جنریشنز بعد جو ہے اللہ ان کو پھل دکھا رہے ہیں، وہ فروٹ دکھا رہے ہیں. تو اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح حضرت خدیجہ کی فیملی واز ویری ڈیسنٹ. دے ور جیمز. ان کے زیادہ تر لوگ سوائے ان کے ایک بھائی کے جو بہت ہی زیادہ جنہوں نے ظلم بھی کیا ہے، پرسیکیوٹ بھی کیا ہے صحابہ کو، آئی کم ٹو اٹ. لیکن ادروائز ان کے جو والدین تھے دے ور ویری نوبل پیپل. ان کی جو بہن بھائی تھے ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسٹرانگ فیملی. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے مورل فیملی. اور انسان کو خود مورلی اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس کی اولاد میں وہ چیز آئے.
اور ٹریٹس آگے کیری ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کریں گے وہ آگے اولاد میں بھی کیری فارورڈ ہوگا. تو یہ اصل میں بات ہے. اب ان کے کچھ اور ریلیٹیوز کے بارے میں بھی آتا ہے. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ان کے فرسٹ کزن بالکل. تو اسی طرح برہ بنت اسد یہ ان کی آنٹ تھی حضرت خدیجہ کی، اور کزن بھی لگتی دور کی. تو بہرحال یہ لینیج میں نے آپ کو بتایا کہ پیور قریشی، رسول اللہ کے ساتھ بھی ٹائز تھے اور رسول اللہ کی مدر کے ساتھ بھی ٹائز تھے. وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو برہ ہے، برہ بنت اسد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ مدر ہے. کس طرح؟ برہ کی بیٹی ہیں آمنہ، اور آمنہ رسول اللہ کی والدہ. ٹھیک ہے، تو حضرت خدیجہ کے اس طرح سے بھی ٹائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے. ان کے بھائی حضرت خدیجہ کے، اب دیکھیں بات تو حضرت خدیجہ کی ہو رہی ہے، لیکن ان کے بہن بھائیوں کو ڈسکس کرنا بھی ضروری، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں. ان کے ایک بھائی تھے ہیثم اولڈسٹ، اور وہ پری اسلام دور میں فجار وارز میں ہی فوت ہو گئے تھے. عوام، وہ بھی ان کے دو بھائی عوام اور ہیثم، یہ دونوں جو ہے وہ پری اسلام فجار وارز میں شہید ہو گئے تھے. عوام از دا فیمس مین، جن کے بیٹے کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ زبیر ابن. تو دیکھیں کیا تعلق ہے. عوام کس کے بھائی ہیں؟ حضرت خدیجہ کے. تو زبیر حضرت خدیجہ کے کیا ہوئے؟ بھتیجے یا بھانجے جو بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبیر کون ہیں؟ پھپھو کے بیٹے. حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں. تو عوام جو ہے حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں. تو دیکھیں ریلیشن کیسا بنا. اور حضرت زبیر اسی لیے بہت جید صحابی تھے. حضرت زبیر کی جو والدہ تھی حضرت صفیہ، شی واز اے ویری اسٹرانگ لیڈی. بہت جلدی بیوہ ہو گئی تھی، اور ایک ہی اولاد تھی حضرت زبیر. تو انہوں نے حضرت زبیر کی بہت ہی سخت سے مراد ہے بہت انہیں مسکولین بنایا اور بہت ٹف بنایا حضرت زبیر کو. بلکہ انہیں منع بھی کرتے تھے کچھ لوگ کہ آپ بچے کو اتنا ٹف بناتی ہیں بچپن سے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ شی واز اے ویڈو، انہوں نے ایک پین سے گزری تھی اور ریالٹی دیکھ لی تھی زندگی، ایک ایسی ہارش ریالٹی. تو اس لیے حضرت صفیہ اتنی ٹف تھیں کہ حسان بن ثابت، ایک واقعہ آتا ہے حضرت صفیہ کے بارے میں، چلیں وہ بھی بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو تھیں، کہ جب غزوہ خندق ہوئی تو بچوں اور عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ اور حضرت حسان بن ثابت کو. حسان بن ثابت شاعر تھے، ہی کوڈ ناٹ فائٹ. ہر ایک کا ایک ظاہر ہے وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کا ٹیلنٹ شاعری تھا، اتنی تلوار چلانا نہیں آتی تھی انہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ جو ہے یہ یہاں پر ایز اے مرد آپ یہاں پر رہیے. تو جوز کے، کیونکہ جوز پیچھے سے اٹیک کر رہے تھے، مسلمان خندق میں موجود تھے، تو پیچھے سے جوز کا جو ٹرائب تھا وہ اٹیک کر رہا تھا مسلمان مرد عورتوں اور بچوں پہ. تو حضرت حسان بن ثابت کو وہاں رکھا، حضرت صفیہ کو وہاں رکھا. تو جوز کے کچھ لمبے چوڑے کچھ لوگ آئے وہاں پر، گھبرو جوان، اور آ کر وہاں پر اٹیک کرنے لگے مسلمان عورتوں پہ اور بچوں پہ، اندر آنے لگے. تو حسان بن ثابت اندر چلے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انہیں لڑنا نہیں آتا. تو حضرت صفیہ نے جب دیکھا وہ اندر آئے ہیں تو انہوں نے ڈانٹا کہ تم اندر کیا کر رہے ہو، باہر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لڑنا نہیں آتا. تو حضرت صفیہ نے ان سے جو ہے وہ ڈنڈا یا نیزہ جو بھی تھا وہ پکڑا اور جا کر سب کو مار لگائی باہر، جتنے وہ 4-5 آئے. اور یہاں تک کہ ابھی اور بھی آ رہے تھے تو انہوں نے 2-3 کو اٹھا کر پھینکا، ہاتھ سے اٹھا کر یوں پھینکا 2-3 کو. اور اس سے جو باقی آ رہے تھے، اندھیرا ہو چکا تھا، وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون اتنا بڑا ریسلر اور کون اتنا بڑا جنگجو ان کی حفاظت کر رہا ہے. تو وہ ڈر کے بھاگ گئے. لیکن یہ حضرت صفیہ نے کیا، یعنی وہ اتنی دبنگ تھی، ٹھیک ہے، حضرت صفیہ اور حسان جو ہے وہ نہیں اس ٹائم پہ لڑ سکے. اینی وے، تو شی از دا مدر آف زبیر بن العوام. اور زبیر بن العوام سبحان اللہ کون ہے، ان کی میں سیرت بیان کروں گا. زبیر وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے کاپی کیا تھا ان کی ٹربن کو غزوہ بدر میں. انہوں نے یلو ٹربن پہنی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا فرشتوں نے بھی یلو ٹربن جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر پہنی ہے. یہ واقعہ آتا ہے ان کے. تو زبیر بن العوام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے، پھوپھی زاد، اور حضرت خدیجہ کے نیفیو تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی تعلق ایک نکلتا ہے، اور یہ عوام سے نکلتا ہے. عوام حضرت خدیجہ کے بھائی تھے. ایک بھائی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے، حزام، لیکن ان کے بیٹے کو، ان کا تذکرہ اس لیے ان کے بیٹے کی وجہ سے. حزام بھی ان کے ایک بھائی تھے، اور ان کے بیٹے تھے حاکم ابن حزام، حضرت خدیجہ کے نیفیو. اور ان کے بہت ڈیٹیل واقعات سیرہ میں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مردوں کے لیے اس میں بڑے لیسن. سب سے پہلی انفارمیشن جو صحیح انفارمیشن ہے کہ ہی از دی اونلی پرسن ٹو بی بورن ان سائڈ کعبہ، اونلی ہیومن بینگ. اہل تشیع حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہی از دی اونلی پرسن ان ہیومن بینگس ٹو بی بورن ان سائڈ کعبہ. کیسے؟ اس ٹائم پہ کعبہ پری اسلام بات ہو رہی ہے،
وہ اس کا دروازہ گراؤنڈ کے بالکل ساتھ تھا, اوپر نہیں تھا آف کورس, اور لوگ آتے جاتے تھے اندر. تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان کی مدر جو ہے وہ ظاہر ہے 9 منتھ, تو وہ کعبہ کے اندر موجود, اور ایک دم سے جو ہے وہ انہیں لیبر پینز ہوئیں, اور موقع ہی نہیں ملا عورتوں کو, ان کو باہر لے جانے کا, جان کو خطرہ ہو جانا تھا. تو وہیں پہ انہوں نے چٹائی پہ لٹایا, اور وہیں پہ حزام کی جو ہے وہ حکیم کی جو ہے وہ برتھ ہوئی, حکیم ابن حزام. اور اسی لیے ہی واز ویری بیلوڈ ٹو قریش, کیونکہ ایک تو کہتے تھے بلیسڈ بچہ ہے, وہاں پر اس کی برتھ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں وہ سارے ٹریٹس تھے, ٹال, ڈارک, ہینڈسم, ان کے بارے میں آتا ہے, ویری نوبل, ویری بریو, ہی واز اے پوئٹ, ہی واز اے وارئر. سب وہ چیزیں جو عربز لائک کرتے تھے وہ ان میں تھی, اور اس لیے وہ ون آف دی آئیڈیلس میں سے تھے عربز کے, حکیم. اور حکیم خود کہتے ہیں ایک حدیث میں, صحیح مسلم کی ہے غالباً, وہ کہتے ہیں کہ ایون دو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے اور میں بھی مسلمان نہیں تھا, بعد میں مسلمان ہوئے تھے, لیکن مجھے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فار وٹ ایور ریزن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گفٹ بھی دیا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈور کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے نبی ان سے 13 سال چھوٹے, یہ 13 سال بڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہی واز ویری بیلوڈ ٹو قریش, یہ کلوز تھے رسول اللہ کے ایون ان جاہلیہ, اور ہی واز اے مین آف گریٹ کیریکٹر. انہوں نے آج تک مسلمانوں کو ہارم نہیں کیا, ایون دو ہی نیور ایکسیپٹڈ اسلام ٹل کانکویسٹ آف مکہ, یا تھوڑا سا اس سے پہلے, اور کئی جنگیں ہوئی, بدر, احد, لیکن انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, ہارم نہیں کیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹس بھجوایا کرتے تھے مکہ سے مدینہ, ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ان میں بہت خصوصیات تھیں, یہ بہت جنرس تھے, چیریٹی کرتے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی دلوں کو دیکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جس میں کچھ خیر ہے. اللہ جب کسی سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے, ہدایت دے دیتا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور موجود ہوتی ہے ایسے انسان میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں جھانکتا ہے. اس کے بعد ہی واز دا ینگسٹ ممبر آف ندوہ, دار الندوہ, جو قریش کا پارلیمنٹ تھا. اس میں قریش کسی کو نیڑے نہیں لگنے دیتے, یعنی ظاہر ایلیٹ, جیسے آج کوئی بھی عام بندہ جو ہے وہ چلا جائے پنجاب اسمبلی, گھسنے تو نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہی واز اے ممبر اینڈ ینگسٹ آف دیم, 25 سال کی عمر میں ہی بیکیم جیسے MNA ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس دور کا. اس کے بعد انہوں نے 9-10 حدیث بھی نیریٹ کی ہوئی ہیں, اور ایک حدیث بہت خوبصورت ان سے ملتی ہے, وہ میں آپ کو سناؤں گا ابھی. کانکویسٹ آف مکہ کے بعد انہوں نے اسلام امبریس کیا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی کی ان سے دوستی بھی تھی پاسٹ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 لوگوں سے مجھے امید ہے کہ اسلام قبول کر لیں گے کانکویسٹ آف مکہ, ان میں سے ایک ان کا نام لیا. اسی طرح جب انٹر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے نا, 4 لوگوں کا اناؤنس کیا تھا کہ جو جو ان کے گھر جائے گا وہ سیف ہے. کعبہ, جو کوئی کعبہ کے پاس ہوگا, جو ابو سفیان کے گھر ہوگا, اور جو ان کے گھر ہوگا, اور ایک اور تھے مجھے نام بھول گیا, تو ان کا بھی نام لیا کہ جو ان کے گھر چلا جائے گا وہ سیف ہے میری, ٹھیک ہے, پروٹیکشن مل جائے گی اس کو. تو ان کو آنر بھی دیا یہ, اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا, اور انہوں نے غزوہ حنین اور طائف, سیج آف طائف میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. سیج آف طائف کانکویسٹ آف مکہ کے بعد, ٹھیک ہے, سیج آف طائف. اور حنین کے بارے میں ایک بہت زبردست واقعہ آتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, تو حنین خود یہ واقعہ, حکیم خود یہ واقعہ سناتے ہیں کہ I asked the messenger of Allah and he gave me, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سے حصہ مانگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا. I asked him again and he gave me again, میں نے اور مانگا, انہوں نے اور دیا. Then I asked him again and he gave me again, میں نے اور مانگا, انہوں نے اور دیا. یہاں تک کہ میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ جتنا ایک پورے کیمل پہ لادا جا سکتا ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری جنرس, جب اللہ کے نبی سے کوئی کچھ مانگتا تھا اللہ کے نبی دے دیتے. لیکن سبحان اللہ اس کے بعد تربیت کی, حکیم کی, خود بیان کرتے ہیں, اس کے بعد میری تربیت کی, اور ایسی بات کی کہ اس کے بعد حکیم نے اس پر ایسے عمل کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا, او حکیم, دس ویلتھ از لائک اے سویٹ گرین فروٹ. دیکھیں آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہمارے لیے کتنی اہم ہے کہ اے حکیم, یہ جو دولت ہے یہ ایک سویٹ اور گرین پھل کی طرح ہے, یعنی تمہیں بہت سویٹ لگے گی. whoever takes it without greed, کتنے خوبصورت رول ہے, جو کوئی اس کو گریڈ کے بغیر لے لے گا it will be blessed for him, یعنی یہ بری چیز نہیں ہے, لیکن اس میں نیت بری ہے, اگر اس میں گریڈ ہے تو یہ تمہیں تباہ کر دے گی. جیسے آج ہم لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں, کتنا سمجھایا, کتنے باتیں کی, نہیں باز آئے بلاگرز, جوا کھیل کے پیسے کمائے,
جوا جب وہ ہارتے ہیں، جوا جب لوگ ہارتے ہیں تو اس کا کمیشن انہیں ملتا ہے، اس پر انہوں نے گاڑیاں خریدی، اس پر انہوں نے دولت بنائی ہے. وٹ این ایول ویلتھ. لوگوں کو ہروا کے، لوگوں کو پریشان کر کے ایک بندہ دولت بنا رہا ہے. آج اس پہ مصیبت بھی آئی ہوئی ہے تو ہمارا میڈیا اسے بھی ہیرو بنا رہا ہے، ایز اف کہ وہ کوئی ہیرو ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی. لوگ تباہ ہو رہے ہیں گریڈ کی وجہ سے، ویلتھ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا دیکھو اگر تو اس کو وداؤٹ گریڈ لوگے تو بلیس ہو جائے گی، بلیسڈ ہے. بٹ ہو ایور ٹیکس اٹ ود ایگرنیس اینڈ گریڈ، اگر آگے بڑھ کے لوگے، مانگو گے، ٹھیک ہے نا، اور گریڈ شو کرو گے، ہی ول ناٹ بی بلیسڈ. مل تو جائے گی لیکن بلیسنگ کوئی نہیں ہوگی، اس میں برکت اس میں نہیں ہوگی. ہی ول بی لائک دا ون ہو ایٹس بٹ از نیور سیٹسفائڈ. وہ اس انسان جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کو کبھی بھی بھوک نہیں مٹتی. اور یہ آج ہم دیکھ. اور پھر فرمایا وہ فیمس حدیث جو آپ نے کئی بار سنی ہے خطبوں میں، چیریٹی کے سبجیکٹ میں ہمیشہ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں. اینڈ ریمبر دی اپر ہینڈ از بیٹر دین دی لوور ہینڈ. کیا خوبصورت. دینے والا لینے والے سے، اپر ہینڈ ہے دینے والا، لینے والا نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یوں مانگ رہا ہوتا ہے، اور دینے والا جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے. سو آئی سیڈ او میسنجر آف اللہ بائی دا ون ہو سینٹ یو ود دا ٹروتھ، یعنی اللہ کی قسم، آئی ول نیور ٹیک اینی تھنگ فرام اینی ون انٹل آئی ڈپارٹ فرام دس. 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اس وقت یہ 70 پلس ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے غزوہ حنین میں تقریباً 61 ایئر تھی، تو یہ 13 سال بڑے ہیں. تو یہ اب کہہ رہے ہیں میں آئندہ کسی سے کچھ نہیں لوں گا، یہاں تک. اور ایسا حق نبھایا اس بات کا، ایسا حق نبھایا کہ ابو بکر صدیق نے جب سیلریز متعین کی اور سیلری سب کو دی تو ان کا نام اناؤنس ہوتا رہا، آ جائیں جی لے لیں، آ جائیں. جیسے آج حکومت پینشن کرتی ہے انویلپس میں، پرانے دور میں دیتی، حکیم آ جائیں، حکیم نام لیتے رہے، آئے نہیں آئے نہیں آئے نہیں. حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے حق ہے، حق. حضرت عمر نے ان کا اسٹائپینڈ لگایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کرتے تھے. حضرت عمر آپ کو ہوتا ہے ان کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کس کو پسند کرتے تھے، اس کے مطابق وہ زیادہ لگاتے تھے. ان کا زیادہ لگایا، نام لیتے رہے، نام لیتے رہے، آتے ہی نہیں تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر کو کہنا پڑا صحابہ کو گواہ رہنا کہ میں حکیم کو اس کا حق دے رہا تھا اور وہ اپنا حق نہیں لے رہا تھا. اور حکیم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں نے تہیہ کر لیا، میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والوں. سبحان اللہ، کیا ویژن ہے، یعنی کیا غیرت ہے، اور کیسی بات انہیں سمجھ آ گئی. توحید سمجھ لی انہوں نے، توحید سمجھ لی کہ جب میں دینے والوں میں سے ہوں گا تو اللہ مجھے دے گا. کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان دینے والوں میں سے، ایک انسان خرچ کرنے والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کا خیال نہیں رکھے گا. اللہ اس کا پارٹنر بن جائے گا نا. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، وہ تو اللہ ڈائریکٹ اسے دے گا. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ وہ اللہ انہوں نے بہت دیا، بہت دیا، اور وہ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہے، کبھی لینے والوں میں سے. حالانکہ حق تھا، سیلری لے لو، سیلری لے لو، نہیں. میں آج کے دور میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں